अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, 2020 का सूरज डूब गया और इंशाअल्लाह कल 2021 का सूरज हम देखेंगे और हमारी दुआ है कि 2021 हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा हो और उसमें हम ख़ास तौर पर कोरोना से हमारी जान छूट जाए, क्योंकि 2020 में जो सबसे बड़ा अज़ाब पूरी दुनिया ने झेला जो वो कोरोना का था। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक के मुकाबले में कोरोना से महफूज रहा और जो लिस्ट है सबसे ज़्यादा मुतासरीन में, उसमें 28वें नंबर पर हम थे और ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी थी, करम था कि हम महफूज रहे। और दूसरा, यकीनन हमारी हुकूमत की भी पॉलिसीज़ इसमें बहुत अच्छी रहीं, जिस पर तनकीद भी होती रही, लेकिन एक सोची समझी स्कीम के तहत चीज़ें चलाई गईं, जिसके तहत एक NCOC भी बनी और फिर कोविड को निमटने के लिए बहुत सारे इकदाम किए गए, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन भी था, पार्शल लॉकडाउन भी था। और उसके बाद जो पहली वेव थी हमने बहुत बेहतर तरीके से गुजार ली। दूसरी वेव, कहा यह जाता है, ये पहली वेव से ज़्यादा ख़तरनाक थी और इसमें भी हम दूसरे ममालिक के मुकाबले में, ख़ास तौर पर बरतानिया के मुकाबले में हम कुछ महफूज रहे हैं। लेकिन मैसेज वही है कि 2020 तो गुजर गया, कोरोना को हमने निपटने की कोशिश भी की, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये अभी कुछ अरसा हमें मज़ीद तंग करेगा। दुआ तो हमारी ये है कि 2021 के सूरज निकलने के साथ कोरोना जो है वो डूब जाए और कहीं दुनिया से ख़त्म हो जाए। लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि अभी कोरोना कुछ अरसा रहेगा और इसमें वही एहतियात कि जी आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है और हाथों को बार बार धोना है। गैर ज़रूरी जो है वो झमघटे में ना जाएं, ना झमघटा इकट्ठा करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। 2020 नाज़रीन एक पॉलिटिकली भी बहुत रोलर कोस्टर रहा। हुकूमत, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ऑपोजिशन, मीडिया, ये सब जो हैं वो बहुत एक्टिव एरियाज़ रहे, जिसमें 2020 में सियासी मामलात भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी बीच में काफ़ी ज़िक्र रहा। उसके बाद मीडिया पर भी तनकीद होती रही ऑपोजिशन की तरफ से और दीगर सूरत हाल भी चलती रही। इसका भी जायज़ा लेंगे कि किसने क्या खोया और किसने क्या पाया 2020 में, ऑपोजिशन और हुकूमत के हवाले से। मीडिया तो खैर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इसका भी जायज़ा लेंगे। दूसरा नाज़रीन, आज जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब को 13 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है, जो एहतसाब अदालत लाहौर थी, और उसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनाब पहले रावलपिंडी में मुझे बुलाया गया, रावलपिंडी अदालत के सामने जब कुछ नहीं निकला तो अब आपने लाहौर में बुला लिया है, चलें हम हाजिर हो गए हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को घर वालों को मिलने की इजाज़त और घर से खाना आने की इजाज़त भी दे दी है। 2020 का सूरज जब डूबा तो एक ख़बर जो हमारे पास आई, उसमें एक अच्छी ख़बर ये थी कि चीफ़ जस्टिस साहब ने नोटिस ले लिया, जो कि कर्क में एक जो वाक़या पेश आया, हिंदू बुज़ुर्ग की समाधि तोड़ी गई, उसको आग लगाई गई, उसका नोटिस ले लिया। और इस हवाले से जो हमारे MNA हैं रमेश कुमार साहब, उनकी मुलाकात भी हुई जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब से कराची में, और उन्होंने कहा कि 5 तारीख को उन्होंने इसको टेकअप करने का फ़ैसला कर लिया है। 4 तारीख को चीफ सेक्रेटरी KP और IG KP को भी तलब कर लिया है। इसके साथ साथ 14 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है, जहाँ पे हम हिंदुस्तान में मोदी सरकार को बुरा भला कहते हैं कि जी वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ बहुत जुल्म करता है, और हमने देखा भी कि मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हुआ, और ख़ास तौर पर कोविड में उन मुसलमान इलाकों में ज़्यादा जुल्म किया गया जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी और वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं दी गई। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्काइप पर राना मुबशर साहब, सीनियर एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबशर साहब आपका। रसूल बख्श रईस साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुझे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज्वाइन करेंगे, और हम तवक्को कर रहे हैं कि राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर कानून मुझे स्टूडियो में कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे।
رانا مبشر صاحب، ایک تو یہ کہ 2020 کا سورج ڈوب گیا، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اور پوری دنیا کے لیے 2021 کا سورج جو ابھرے وہ خوشیاں اور خوشیاں لے کر آئے، تاکہ اور خاص طور پر اس کرونا سے جان چھوٹے۔ لیکن چلیں، سیاسی صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس نے کیا کھویا، کیا پایا؟ گورنمنٹ کی بھی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اور اپوزیشن کی جو کوششیں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ شروع کر لیں ہم تو ذرا بہتر ہوگا۔ گورنمنٹ نے دیکھیں جی، ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی، کچھ دیا یا نہیں دیا، میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے ان 2-2.5 سالوں میں، اور اسپیشلی اس سال میں بھی، صرف اسی کوشش میں رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بوتھ اینڈز میٹ کر سکے، اس چکر میں رہی۔ اور جو اخراجات ہیں ان کو جناب، جو آمدنی ہے اخراجات ہیں اس کو مینج کرنے کے چکر میں پڑی رہی، ٹھیک ہے جی۔ ڈیلیور کیا نہیں کیا، اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہوئے نہیں ہوئے، اب میں اس چکر میں نہیں پڑوں گا، کیونکہ وہ امیڈیٹلی ہونے بھی نہیں ہے، نہ بھی نظر بھی نہیں آ رہے ایز سچ۔ کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن امیڈیٹلی اگر کوئی ریلیف مل سکتا ہوتا تو میرے خیال میں شاید دے چکے ہوتے عمران خان صاحب۔ ابھی امیڈیٹ ریلیف مجھے نہیں نظر آتا کہ جس میں پتہ چلے کہ دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ بہنا شروع ہو جائے، وہ ایز سچ نہیں ہے، اور نہ نظر آئے گا ان قریب آپ کو۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ in the other like 6 months to 8 months down the lane، اگر اسی طرح ایک صورتحال رہی، حکومت جو سٹیپس لے رہی ہے اسی طرح لیتی رہی، تو اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ رول کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور میرے خیال میں اس کو میں لنک کروں گا اپوزیشن کے ساتھ، کہ اپوزیشن والے جو ہیں ان کے مائنڈ میں ایک فیئر ہے۔ فیئر یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح عمران خان حکومت چلاتا رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو بہت اچھی طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں، لیکن اس سے بہتر طریقے سے چلا سکتے تھے اور چلا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھی چلا رہے ہیں حکومت عمران خان، لیکن اگر اسی طرح جس طریقے سے بھی چلا رہے ہیں حکومت لیفٹ رائٹ کر کے، اگر اسی طرح چلتا رہا کام، تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس آنے شروع ہو جائیں گے in another like 6 months to 8 months down the lane، اور اکانومی جو ہے ملک کی وہ بھی کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، پی ڈی ایم میرے خیال میں ایک بڑی اچھا انیشیٹو تھا، اپوزیشن کا بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا، لیکن فار ون یا تھا ہی نا، اور کیا۔ اچھا تو نہیں ہے ابھی بھی، اچھا ہاں میرا خیال ہے ابھی، مطلب پیپلز پارٹی سمیت ہے۔ یو شور اباؤٹ اٹ؟ چلیں ابھی کل اس کا دوبارہ سربراہی اجلاس ہے، اور آصف علی زرداری اور جو بلاول بھٹو ہیں وہ اس پہ اسکائپ پر شاید جوائن کر رہے ہیں سربراہی اجلاس میں، کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے فزیکل پریزنس سے۔ دیکھیں ضمیر صاحب، لیٹس گیو دا ویورز اے ریئلٹی چیک، ٹھیک ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو مرضی کہتے رہے، اچھی اچھی گوڑی گوڑی باتیں سناتے رہے، یہ جو میئر سٹیٹمنٹس ہیں جو آتی ہیں ان کو لے کے چلتے رہے، تو میرے خیال میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ذاتی میرا خیال یہ ہے کہ کیوں میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا تھا، پیپلز پارٹی کیوں جائے گی یار؟ مجھے سمجھائیں آپ، پیپلز پارٹی کیوں اپنی حکومت جو سندھ کی فارغ کر دے گی؟ نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کا تو حصہ رہیں گے نا وہ۔ حکومت نہیں کرتے، استعفے نہیں دیتے، ضمنی انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کا تو حصہ رہیں گے نا، وہ تو کل بھی کہا ہے مولانا فضل الرحمان۔ کیا رہیں گے یار ضمیر؟ مجھے یہ بتایا آپ کیسے رہیں گے؟ مطلب ساتھ بیٹھ کے آپ چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور یہاں جو باتیں پی ڈی ایم کہہ رہی ہے آپ اس میں سارے لا دیں، بیچ میں سے کریں اپنی مرضی۔ یہ پی ڈی ایم کا حصہ یہ نہیں ہوتا یار، یہ طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ دل سے چلے پی ڈی ایم کے ساتھ، اتنے دھچکے دے رہے ہیں آپ مسلم لیگ نون والوں کو، پیپلز پارٹی والے، جو کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دھچکے دیں گے، کیونکہ آصف زرداری صاحب کی سیاست ہی ڈیفرنٹ ہے۔ آصف زرداری صاحب نہیں یہاں پہ کمپرومائز کریں گے۔ آصف زرداری صاحب 10 دفعہ ڈسے جا چکے ہیں نواز شریف صاحب سے۔ آصف زرداری صاحب نے 10 دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اکوموڈیٹ کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جہاں پہ دیکھا وہ ان کے ساتھ چلتے رہے، لیکن ابھی وہ مولانا صاحب کے ساتھ نہیں چل سک رہے آصف زرداری صاحب۔ نہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں، اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں کہ کیا بنے گا۔ راجہ عامر عباس صاحب میں آ چکے ہیں، ایک تو بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب، آپ آ گئے۔ راجہ عامر عباس صاحب، ایک تو یہ کہ بڑی گرفتاری ہوئی
ख्वाजा आसिफ साहब की परसों रात। कल उनको राहदारी रिमांड मिला और आज जो है उनको लाहौर नैब अदालत में पेश किया गया। और हम तकरीबन पूरा एक साल नैब की कारकर्दगी को एनालाइज करते रहे हैं और हमारा एक ही होता था कि चीज़ें बहुत तेज़ी से इनिशिएट करते हैं लेकिन लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंचती नज़र आती, प्रोसिक्यूशन में कमी नज़र आती है। आपको क्या लगता है कि कुछ तब्दीली आएगी या ये ऐसे ही चलेगा? ज़मीर साहब, मेरे ख्याल में आज थोड़ा सा ख्वाजा आसिफ की कारकर्दगी पे ज़्यादा ज़ोर दे देते हैं और इन पॉलिटिशियंस की जिनके खिलाफ केस बने हुए हैं इनकी कारकर्दगी के किस तरीके से वाइट कॉलर क्राइम ये कमिट करते हैं, किस अंदाज में अरबों की जायदादें बनाते हैं, किस अंदाज में फिर ये पीडीएम बनाते हैं, किस अंदाज में फिर ये एनआरओ लेना चाहते हैं, किस अंदाज में फिर ये कहते हैं कि नैब की ऐसी की तैसी मौलाना फजल रहमान और मैं हज़ारों का मजमा लेके जाऊंगा, किस अंदाज में मरियम बीबी वहाँ पे पथराव करती हैं नैब के दफ्तर में। तो ये कारकर्दगी जो उनसी है इसको तो उसके बाद बुलाते भी नहीं है, ना मरियम को बुलाया, ना मौलाना फजल रहमान से भी डरे। अब नहीं, डरे नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। अब नैब के दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ज़हन में रखिए कि जो कारकर्दगी और परफॉर्मेंस है उसमें जो इश्यूज़ हैं उसको ना मौजूदा हुकूमत किसी अंदाज में सॉल्व कर सकी, ना चेयरमैन नैब कर सका, जो कि नैब की रीस्ट्रक्चरिंग थी, नैब में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स थी, नैब में ह्यूमन रिसोर्स की बात थी। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नैब में? जी हैं, बिल्कुल पिछले एतवार में हुई हैं। तो एक को भी फारिग नहीं इसी किया। चीज का एडवांटेज मिल रहा है उनको, इसका काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है। और नंबर 2 ये बात है कि नैब जो सा है उसमें जो रिफॉर्म्स आनी थी वो रिफॉर्म्स भी नहीं आई। अब देखिए बात ये है कि ख्वाजा आसिफ की जो अरेस्ट हुआ है, एक चीज़ ज़हन में रखिए कि नैब की जो हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, 2 तरह के केसेस होते हैं नैब में। एक नैब में केस होता है कि जिसमें डायरेक्ट करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस इस अंदाज में होती है कि जैसे शाहिद खाकान अब्बासी के जी LNG का आपने जो टर्मिनल्स दे दिए, ठेका दे दिया, ये गलत दे दिया, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी थी, इसमें नुकसान हुआ। जैसे शहबाज शरीफ के केसेस हैं कि उनके तो TTs और पता नहीं कितने अरबों रुपए। आपने अभी मुझे मौका दिया है बिल्कुल जी। तो अब शहबाज शरीफ के जो केसेस में उनकी ज़मानतें हुई हैं वो साफ पानी और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और उन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से मिफ्ता इस्माइल या दीगर। लेकिन कुछ केसेस हैं कि जिसमें एक पब्लिक ऑफिस होल्डर से ये कहा जाता है कि आपकी ये अरबों के असासाजात अनअर्थ हो चुके हैं। अब ऑनेस्ट नैब में परफॉर्मेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ऑनेस्ट सेक्शन 14 के तहत शिफ्ट हो जाता है उस पब्लिक ऑफिस होल्डर पे। और इसमें परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुके हैं, 10 साल की सज़ा। मरियम बीबी कन्विक्ट हो चुकी हैं कि जनाब आपके ये जो एवनफील्ड के असासाजात थे आप इसकी एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। और इसी अंदाज में ख्वाजा साहब से या आगे चल के अब फजल रहमान के भी अरबों रुपए के एसेट्स सामने आ रहे हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा। नैब के पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं कि 1 या 2 नोटिस के बाद उन्हें भी अरेस्ट करना होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने खासकर कहा है कि 120 अदालतें बनाई है, तो हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन से पेशतर 120 अगर नहीं भी बनती 60-50 जितनी भी मजीद अदालतें, अगर टाइम फ्रेम भी था इफ यू रिमेंबर जी, तो उसमें कुछ इश्यूज हैं। लेकिन ये बन जाएं तो मैं समझता हूँ ये जो एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम वाले केसेस हैं इसमें डिसीजन आने में कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होगी। ख्वाजा आसिफ साहब को बताना होगा कि जनाब आप डिफेंस मिनिस्टर थे, आप एनर्जी के मिनिस्टर थे, आप फॉरेन मिनिस्टर थे और बैठे हुए पाकिस्तान में थे और 13 करोड़ रुपए आपको एक UAE की फर्म तनख्वाह दे रही थी। क्यों दे रही थी? और अगर तनख्वाह दे रही थी तो उसका मनी ट्रेल बताइए, ये क्या मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आया, किधर है उस कंपनी के सर्टिफिकेट्स? तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें कोई साबित करने में ख्वाजा साहब के पास अगर तो डॉक्यूमेंट्स हुए तो वो क्लियर होंगे। अदरवाइज जज के लिए बड़ा एक आसान केस होगा कि इसने अपने असासाजात की डिटेल्स नहीं दी। अदरवाइज वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मंत्र हम सुनेंगे। देखिए पॉलिटिकल विक्टिम क्या कहते हैं, किस चीज को, ये क्यों कह रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन? क्योंकि क्या वो खुद अरबों करते रुपए रहे के हैं असासाजात नहीं है? क्योंकि वो दोनों पार्टी, क्या पीपल्स पार्टी और PMLN करती रही है ना एक दूसरे के खिलाफ। 260 मिलियन ख्वाजा साहब के नहीं है जब वो 10 साल में या 15 साल में हुकूमत में रहे, कहां से कहां 80 करोड़ पे पहुंच गए। और ये बहुत बड़ा नंबर है जिसको कहा जा रहा है कि जी इतनी बड़ी सर्ज यानी कि इंक्रीज है उनके अपने एसेट्स में। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین 2020 میں استعفوں کا بہت شور رہا اور حکومت کو گھر بھیجنے کا بھی بہت شور رہا. سلیکٹڈ، ریجیکٹڈ، نااہل، نالائق کا بھی بہت ہم نے شور سنا. استعفوں کے حوالے سے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ مریم صاحبہ نے بھی، پی ایم ایل این نے بھی یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ شاید اب وہ بھی سینٹ کے انتخابات کے بعد حصہ لیں گے. اور رانا مبشر صاحب کا خیال ہے کہ اب پی ڈی ایم نہیں رہے گی کیونکہ پی ڈی ایم کی روح رواں تو پیپلز پارٹی، اور اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی لائن ٹو نہیں کرے گی تو پھر پی ڈی ایم کہاں سٹینڈ کرے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے آج، وہ ذرا سن لیں تو پھر رانا مبشر سے اس پہ مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے، اور پھر رانا مبشر صاحب کو کہیں گے کہ 31 دسمبر 2020 کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس میں کوئی ایکسکلوسیو خبر بھی شیئر کریں. یہ سنوا دیں ذرا رانا ثناء اللہ نے کیا کہا. میاں نواز شریف کو اپنی مرضی سے واپس نہیں لا سکتے، تمام استعفے لیڈروں کی جیب میں ہیں، جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی پیش کر دیے جائیں گے. رسول بخش رئیس صاحب سینئر تجزیہ کار کالمسٹ مجھے جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب. سر اوورال ایک تو ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ 2020 میں پی ڈی ایم نے، اپوزیشن نے پریشان بھی کیا، اور اس میں اپوزیشن نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت زیادہ انوالو کیا، جس کو کہنا چاہیے کہ گھسیٹا بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2020 میں کہیں پہ حکومت کے اندر کوئی کمزوری نظر آئی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کمزوری ڈال سکے ہیں جس سے کہ دراڑیں پڑ جائیں، حکومت بالکل مفلوج ہو جائے، گرنے پہ آ جائے، منت سماجت کرے کہ نہیں جی آپ واپس آ جائیں، ہماری بات مانیں. ایسا نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو احتجاجی سیاست ہے وہ تو پہلے دن سے ہی جاری رکھی ہے. جب انتخابات ہوئے 2.5 سال پہلے، عمران خان کی حکومت وجود میں آئی، بنی، تو اس وقت سے وہ لگے ہوئے ہیں. وہ انتخابات کی رات ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حکومت کو چلنے نہیں دینا. اور یہ تو حکومت پر ہے کہ کیا وہ حزب اختلاف کی ان کارروائیوں سے مرعوب ہو کے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے یا کام کرتی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اگر حکومت کوئی کام نہیں کر سکتی تو اس کے لیے یہ کوئی بہانہ ہو سکتا ہے، عذر ہو سکتا ہے صحیح کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، جمہوری تاریخ بنا دی ہے اور انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت پر کوئی فرق پڑا ہے. رسول بخش رئیس صاحب ایک چیز بتا دیں کہ بہت سارے سوالات تھے، خاص طور پر مہنگائی، بے روزگاری اور غربت، ان 3 فرنٹس پہ جس پہ بہت فوکس تھی حکومت، لیکن اس میں ایز سچ کوئی خاطر خواہ ڈیلیور تو ابھی تک نہیں ہوا. چاہے آپ 2.5 سال کا پورا اکاؤنٹ فور کر لیں یا صرف 2020 کا اکاؤنٹ کریں، تو کیا اب آج پرائم منسٹر نے جو کہا ہے تعمیراتی شعبے میں جو پیکیج اناؤنس کیا تھا، اس کا رانا مبشر صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ اس کا بہت اگلے 6 7 8 مہینے میں اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں پہ جو بھی اپوزیشن کو ذرا تھوڑی سی سپورٹ ملی پبلک کی، وہ ان 3 جگہوں پہ فیل ہونے کی وجہ سے ملی؟ دیکھیں، جو معیشت کے مسائل ہیں وہ تو پچھلی حکومتوں سے چلے آ رہے ہیں. کہ ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب یہ جو فنانشل ایئر ہے ختم ہوتا ہے تو غربت میں کتنا کمی آئی ہے یا زیادہ غربت ہوئی ہے، بے روزگاری کا کیا مسئلہ ہے. دیکھیں، جب یہ جو وبا پھیلی ہے ساری دنیا میں، تو ساری دنیا کی جو معیشت ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے، مائنس میں جا رہی ہے. کہ امریکہ کی معیشت ہو، چین کی ہو، یورپین یونین کی ہو، ہندوستان کی معیشت -15 تک چلی گئی ہے. پاکستان کی -15 نہیں، پاکستان کی تو ایک آدھ مثبت میں جا رہی ہے. تو اتنا نقصان تو نہیں ہوا جتنا کہ باقی ملکوں کا ہوا ہے. کہ بے روزگاری پچھلے سال میں ہوئی ہے اور جو ان کی اصلاحات کا عمل تھا اس میں تعطل پیدا ہوا ہے، یا معیشت میں وہ افسردگی ہم نے نہیں دیکھی جو ہونی چاہیے تھی. اس کی بنیادی وجہ پینڈیمک ہے. اب یہ ختم ہو رہی ہے تو اگلے 1 2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ نتائج بہتر نکلیں گے. رانا مبشر صاحب، ایک تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو گفتگو کی، اور دوسرا خیر رسول بخش رئیس صاحب سے میں دوبارہ بھی پوچھوں گا، یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ فروری میں ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا جب دل کرے گا وہ آ جائیں گے، جب وہ یہ حکومت کے کہنے پہ یا ڈراوے میں یا کسی پہ نہیں آئیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کے باوجود آپ بھی ماشاءاللہ باہر بہت ٹریول کیا ہے، رہے بھی ہیں بہت، تو از اٹ پاسبل کہ ایکسپائرڈ پاسپورٹ کے ساتھ کوئی سابق وزیر اعظم رہ سکتا ہے کسی ملک میں؟
دیکھیں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے رانا ثناءاللہ سے میں ایک چیز پہ ایگری کرتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے. یہ اگر کہا جائے کہ ان کو ایکسٹراڈائٹ کروا لیا جائے گا, ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو آپ کی ہے نہیں یو پی کے ساتھ. صحیح. دوسرا اگر کہا جائے کہ ان کو دوسری جو اینگل پہ یا دوسری لائنز پہ جو آپ حکومت جو ہے ورکنگ کر رہی تھی وہ تھی کہ آپ ان کو ڈپورٹ کروا لیں. ڈپورٹ بھی وہ نہیں ہوں گے کہ اس کا بھی ریزن ہے. کچھ لوگ ڈپورٹ ہونے تھے انگلستان سے, یو کے سے, اور پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک سٹینس لیا تھا کہ جناب اگر آپ نے ڈپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ پاکستان بھیج رہے ہیں ان میں جب تک آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو نہیں بھیجیں گے اس وقت تک ہم وہ ڈپورٹڈ لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یا ریسیو نہیں کریں گے. صحیح. اچھا ان کا کوئی فرق تو پڑنا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں پہ ان لوگوں کو جو ڈپورٹ ہونے ہیں ان کو مزید وہاں پہ حکومت برطانیہ کے مزید اخراجات ہوں گے اس پہ. ادر دین دیٹ اس سے زیادہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. صحیح. کیونکہ وہ واپس تو آنے ہی ہیں اور آئیں گے, لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لایا جا چلیں سکتا. وہ بالکل میں راجہ عامر عباس صاحب سے پوچھوں گا کہ ایکسپائرڈ پاسپورٹ کے اوپر کیا سچویشن ہوئی, لیکن یہ استعفوں کا جو معاملہ ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اب جو ہے وہ ایز سچ پی ڈی ایم کا حصہ آپ کو نظر نہیں آ رہی فیوچر میں. میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں ایک لائن میں. دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھیں گے, پی ڈی ایم کے ساتھ چلیں گے پیپلز پارٹی والے, یہ سب کچھ ہوگا, لیکن سیاست جو ہے آصف زرداری صاحب اپنی کھیلیں گے. وہ پی ڈی ایم کی ڈکٹیشن یا پی ڈی ایم کے جو فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو آلٹر بھی کریں گے, اس کو جناب اپنی مرضی سے کھیلیں گے, اس کو ٹیلر بھی کریں گے اپنی مرضی سے. یعنی کہ وہ اپنی پوری پی ڈی ایم کو اپنے پیچھے لگا لیں گے وہ نہیں. میں پھر دوبارہ بتا دوں, دیکھیں جو مولانا صاحب ہے, مولانا صاحب تو پوری کوشش کریں گے کہ یہ چلیں آپ نے خبر مانگی تھی اس سال کے آخری دن کی, میں آپ کو دے دیتا ہوں. مولانا صاحب پوری کوشش کریں گے کہ جنوری 15-16 تک یا اس کے بعد وہ جناب 15 سے آنورڈز یا 15-16 تک جنوری تک 2020 اگلے سال تک 2021 تک وہ کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی اپنا یہاں پہ کرشمہ دکھائیں. لیکن میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ دیر آر سرٹن ریلیفز جو پیپلز پارٹی کو ملے ہیں, جیسے کہ ایک ریلیف ان کو ملا تھا, راجہ صاحب ول بیل می آؤٹ آن دس ون, کہ جو نیب کے جو کیسز تھے جو زرداری صاحب کے یہاں پہ چل رہے تھے مرکز میں, ان کو واپس سندھ میں بھیج دیا گیا. بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے میرے پروگرام میں یہ دی تھی خبر کہ آئندہ کچھ دنوں میں نیب کے کیسز جو ہیں وہ زرداری صاحب کی ڈیمانڈ پہ سندھ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے, اور ایسا ہی ہوا, اور اس کے بعد یقیناً ان کے پھر سٹینس میں بھی ہم نے تبدیلی دیکھی. مزید اس پر بات کریں گے ناظرین, لیکن ابھی وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. راجہ عامر عباس صاحب, پاسپورٹ میاں نواز شریف صاحب کا ایکسپائر ہو رہا ہے فروری میں, میرے خیال میں 14 یا 16 فروری کو. یہ موصوف رانا ثناءاللہ صاحب آج فرما رہے تھے کہ نیب کوئی ادارہ نہیں, چیئرمین جو ہے بس ایک روبوٹ ہے. تو کیا اب ہم توقع کریں کہ اب نیب جو ہے باقاعدہ اپنے دانت دکھائے گا آنے والے دنوں میں؟ ضمیر جیسے رانا ثناءاللہ نے ابھی بات کی کہ میاں صاحب اپنی مرضی سے ٹریول کریں گے. وہ نہ صرف اپنی مرضی سے ٹریول کریں گے, وہ برطانوی اسٹیبلشمنٹ کی بھی مرضی کے مطابق ہی وہاں پہ رہ رہے ہیں, اور انہی ہی کی مرضی کے مطابق وہ جب مل کے یہ لوگ فیصلہ کریں گے جانا ہے. آلدو لا تو بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے تو آفٹر ایوری 6 منتھس آپ نے ایک ایگزٹ بھی کرنا ہے, دوبارہ انٹری بھی کرنی ہے. آپ کے پاس اگر پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کا جو ویزا ہوتا ہے اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہوتا. ایسی صورتحال میں کیا میاں نواز شریف وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کرے گا, یا پھر ایسا کرے گا کہ جناب اس سے پہلے وہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں اور سعودی مہمان دوبارہ سے وہ بن جاتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں. سعودی عرب بغیر پاسپورٹ کے ان کو لے لیں گے؟ ان کے پاس اقامہ ہے سر, ان کے پاس اقامہ بھی ہے, ان کے پاس وہاں پراپرٹیز بھی ہیں, جائیدادیں بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو ممکنہ طور پہ کیونکہ ان کے جانے میں بھی لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ نہ صرف بیماری تھی, کچھ اور چیزیں بھی شامل تھی کہ ان کو باہر جانے کی اجازت ملی. تو ایسی صورتحال میں میاں صاحب کے لیے یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہوگا کہ ان کا پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے, اور ہماری حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں جی ایک ملک کے, تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟ انفارچونیٹلی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے بعد اب وہ
وہاں پہ جا کے ویزوں کے لیے اور پاسپورٹس کے لیے اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اب نواز شریف صاحب کا ایشو پاکستان لانے کا حکومت کے بس کی بات نظر نہیں آ رہی. نمبر 2 آپ نے کہا کہ جی کیا نیب دکھائے گا اپنا پاور، دکھائے گا کہ جناب وہ دیکھیے نیب نے پاور کیا دکھانی ہے. ہمیں تو وہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی ابھی بھی یاد ہے جو ریسنٹلی آئی ہے جسٹس مقبول باقر صاحب کی، اور اس ججمنٹ میں نیب کے بارے میں انہوں نے کلیئرلی لکھا ہے کہ سنس اٹس انسیپشن یہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ بھی کرتی رہی ہے، یہ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق اریسٹ بھی کرتی رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ اگر فضل الرحمان کہتا ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں تیس نیس کر دوں گا، نیب کے ایسٹس کا کیس تو علیحدہ کر دیجئے، اگر آپ انویسٹیگیشن میں ہیمپر کر رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں، اس میں علیحدہ نیب میں 10 سال کی سزا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ نیب اس کو نہیں پکڑا؟ اور چیئرمین نیب کے بارے میں تو وہ جو کہا رانا ثناء اللہ نے، تو چیئرمین نیب کو تو روبوٹ آپ ہی نے لے کے آئے تھے، آپ ہی نے اس کو چیئرمین نیب، لیکن ان کا کہتے ہیں کہ جی وقت بدلتا ہے لوگ بھی بدل جاتے ہیں. دیکھیے اب بڑی آسان سی بات آ گئی ہے کہ حکومت 3 سال میں نیب کو ٹھیک نہیں کر سکی، ریفارمز نہیں لا سکی، لیکن اب جو آنے والے سینٹ کے الیکشنز ہیں اس کے بعد حکومت ظاہراً لگ رہا ہے کہ سینٹ میں بھی میجورٹی پارٹی بن جائے گی. جب آپ نیشنل اسمبلی میں بھی میجورٹی پارٹی ہیں، جب آپ سینٹ میں بھی ہیں، تو نیب کے قوانین کو جیسے آپ کہتے ہیں مزید سخت بنانا ہے تو آپ نے سمپل میجورٹی کے ساتھ ترامیم لے کے آئیے، چاہے اس میں چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہو، پروسیکیوٹر جنرل کا ہو. پروسیکیوٹر جنرل کے 1 یا 1.5 ماہ ٹوٹل رہ گیا ہے، وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اور جاوید صاحب کا بھی 8-9 مہینے یا کچھ ایسے رہ گئے. تو اب سارا جو اونس یا جو پورا بال چلا جائے گا وہ حکومت کی طرف جائے گا کہ آپ آفٹر سینٹ دے ول بی آل ٹائم پاورفل، اور کسی بھی قسم کی لیجسلیشن وہ کر بھی سکتے ہیں، ان کے پاس نمبر گیم میں بھی کمفرٹیبل ہوں گے. رسول بخش رئیس صاحب، یہ استعفوں کا ہم نے بہت شور سنا، اور اب پیپلز پارٹی کی طرف سے تو خیر ہمیں بالکل بھی اب توقع نہیں ہے کہ چاہے وہ سینٹ کے انتخابات کے بعد بھی شاید استعفے دیں یا نہ دیں. جس رانا باورچی نے بھی کہا کہ سندھ اسمبلی یا سندھ حکومت جو ہے وہ کبھی بھی قربان نہیں کریں گے، حالانکہ جوش خطابت میں ایک دفعہ کہہ گئے تھے بلاول بھٹو صاحب. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں مزید دراڑیں پڑیں گی، جس طرح رانا مبشر صاحب کا کیا حال ہے کہ ابھی کیا خیال ہے کہ شاید ویک ہو گئی ہے پی ڈی ایم؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میں رانا مبشر صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب ان کا بیانہ یہ تھا کہ اور بیانات پہ بیانات آ رہے تھے کہ استعفیٰ ہم دے رہے ہیں، اسمبلیوں میں چلے جائیں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ مستعفی ہو جائے، ورنہ ہم لانگ مارچ کریں گے. شاید لانگ مارچ تو ہو جائے، لیکن اس سے پہلے وہ کافی کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی، اور میرے نزدیک اگر آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو نکال لیں پی ڈی ایم سے تو باقی صرف تقریریں ہی رہ جاتی ہیں، اور تقریروں سے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ دونوں جماعتیں ہیں، انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، اور ان میں سے اگر ایک یہ جماعت کہتی ہے کہ انہوں نے اسمبلیوں میں بھی بیٹھنا ہے، ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لینا ہے، سینٹ کا انتخاب بھی لڑنا ہے، اور سندھ کی حکومت بھی نہیں چھوڑنی، تو ظاہر ہے کہ پھر استعفیٰ کون دے گا؟ اگر مسلم لیگ نون کے لوگ دیں گے تو ظاہر ہے کہ ضمنی انتخابات ہو جائیں گے، اور ان کو یہ غالباً معلوم نہیں ہے کہ ضمنی انتخابات کرا کے بے شک وہ 2 مہینے کے لیے باقی حکومت رہ جائے. یہ ان کو تو کافی وقت پڑا ہوا ہے کافی، تو یہ 2/3 اکثریت اگر حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آئین میں بھی ترامیم وہ جس قسم چاہتے ہیں وہ کر سکیں گے. یہ تو جمہوری تاریخ جمہوریت کے حوالے سے تو نہیں سوچ رہی، یہ اپنے مفادات کے حوالے سے سوچ رہے ہیں. ان کا ایک خیال ہے کہ حکومت کو گرا سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کر سکیں گے. لیکن ایسا کرتے کرتے وہ یہ نہ ہو کہ وہ جو انہوں نے ایک بھرم رکھا ہوا ہے اتحاد کا وہ بھی ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلیوں میں بھی ان کی وہ حیثیت نہ رہے جو اس وقت ہے. بالکل. رانا مبشر صاحب، ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ چلیں وہ تو استعفے نہ آئیں باقی تو سب کچھ ہے. ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی پارٹی جے یو آئی فے میں سے بھی ان کے خلاف آواز اٹھی، مسلم لیگ نون میں بھی ابھی دبی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ آوازیں اٹھی ہیں، پیپلز پارٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا پی ایم ایل این میں جو شہباز فیکشن ہے یا حمزہ فیکشن ہے وہ ابھرے گا، یا ان کا بیانیہ جو ہے وہ ماننے کے لیے کچھ اور لوگ تیار ہو جائیں گے جو ان کا خیال ہے کہ محمد علی درانی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کوئی ایسا میسج ہے
حکومت کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جی میں تو یہ سب کچھ نہیں چاہتا ہوں؟ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں، میں آپ کو یہاں پہ ایک خبر دے دیتا ہوں بڑی. ہم لوگ سارے جو ہیں وہ چودھری نثار صاحب کو بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے، چودھری نثار صاحب کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، شہباز شریف صاحب کو بھی یاد رکھیے. ٹھیک ہے جی. 2. نمبر 3، 16 جنوری کے بعد، 16 جنوری 2021 کے بعد یا 2021 کے بعد آپ بہت سے سرپرائزز دیکھیں گے یہاں پہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ کسی بھی اینڈ سے ہو، چاہے وہ اپوزیشن کے اینڈ سے ہو، چاہے وہ حکومت کے اینڈ سے ہو، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کے اینڈ سے ہو، چاہے وہ چودھری نثار صاحب کے اینڈ سے ہو. سو مینٹلی پریپیئر رہیے کہ جناب 16 جنوری کے بعد سرپرائزز ہی سرپرائزز ہوں گے اور چیزیں بڑی ڈراسٹکلی چینج ہوں گی. پی ایم ایل این کے اندر بریک مطلب ہوگی توڑ پھوڑ اندر سے، کوئی فیکشن علیحدہ یا پھر کوئی فارورڈ بلاک؟ ضمیر صاحب، میں اب اس سے آگے پھر میرے پر جلنے شروع ہو جائیں گے. بہت بڑی چیز بتا گیا. نہیں وہ تو ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں، اگر آپ کنکلوڈ کر دو صرف. بات ساری طرف سے چینجز ہوگی، حکومت کے اینڈ سے بھی، شہباز شریف صاحب کے اینڈ سے بھی، اور چودھری نثار صاحب کے اینڈ سے بھی، اور اپوزیشن کے اینڈ سے بھی. اپوزیشن کے اینڈ سے بھی. چلیں، بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب، رانا مبشر، رسول بخش رئی صاحب. ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم سب کی طرف سے، پبلک نیوز کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک، اور ہماری دعا ہے کہ یہ خیر کا سال رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.